अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा टल गया है। अगर ऐसा हो गया है तो मोदी साहब अभी तक ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या वजह है कि इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल जंगी जुनून पैदा करने की तरफ चला हुआ है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दोस्त ममालिक के दौरों पर हैं, इनके क्या असरात मुरतब होंगे उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है जो हर दूसरे दिन एक नया मौक़िफ़ लेकर सामने आ जाती है। वो क्या मौक़िफ़ लेती है और कभी कहते हैं कि मान गए, कभी कहते हैं नहीं माने, कौन मान गया कौन नहीं मानना, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इन सारी सब बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब खालिद फ़ारूकी साहब, जनाब सजाद अनवर साहब और जनाब सलीम शेख साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। खालिद फ़ारूकी साहब, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की कैफियत पैदा की और ये ज़ाहिर है कि मोदी ने ये पैदा की और उसके नतीजे में फिर एक लड़ाई हुई भी, एक झड़प हुई भी और उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा खासा सबक जो है वो इंडिया को सिखाया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके बावजूद अगर कि हमने उनको सबक सिखाया मगर इंडिया की तरफ से यानी उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुसलसल इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको रोका है, ख़त्म नहीं हुआ। वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं सर? खिफ़त और शर्मिंदगी मिटाने के लिए। असल में एक बंदा जब अपने पूरे मुल्क में शर्मिंदा हो गया, उसके अज़ाइम खुद उसके अपने मुल्क वालों ने देख लिया कि कितना झूठ बोलता है हमारा वज़ीर आज़म, तो इसके बाद फिर उसमें उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। जो मोदी के जितने बयानात हैं इनको आप एक तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये झड़प नहीं हुई, ये बाकायदा एक जंग थी जो मुसल्लत की गई पाकिस्तान पर और भारत ने पूरी कुव्वत से मुसल्लत की। और मैं अभी जो इसके बारे में जो आपने भी जो दिफाई माहिरीन हैं उनसे जो बात सुनी होगी कि 17 रोज़ा जंग जो थी 65 की, उसमें इतना बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इन चंद घंटों में जब जो आखिरी 3 घंटे, हाँ 3 घंटे फैसला कुन थे। जंग तो हमारी तकरीबन 3 दिन एक जंग रही जिस दौरान इंडिया मुसलसल हमले करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने वो 3 घंटे जो थे जिसने बाजी पलट दी, तो उन्होंने हर चीज़ जो है इंडिया की वो तबाह बर्बाद कर दी जिस पर उन्हें एक गुरूर था। अब वो राफेल वालों से लड़ रहे हैं, जब वो कंपनी से लड़ रहे हैं, कंपनी इनसे लड़ रही है। वो कहते मैंने पढ़ा कि शायद वो जो राफेल वाले हैं वो गए हैं, उन्होंने कहा दिखाएं आपके राफेल कितने हैं साढ़े को लेते सन तुसी, तो वो दिखा नहीं रहे। अब ये बात वो कहते हैं तुम्हारे राफेल गंदे निकले, खराब निकले। वो कहते तुम्हारे पायलट जो थे, तुम्हारे पायलट वो डरपोक भी थे और अनट्रेंड भी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल पायलट वाली बात दुरुस्त है। हाँ, राफेल वाली बात हो सकता है ठीक हो, लेकिन पायलट तो बहरहाल आप इस पे यकीन ही कर लेना चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है ना। देखिए, इससे पहले जो अभिनंदन क्या था, वो पायलट ही था। तो 65 की जंग में उनके साथ क्या, एम आलम ने उनके साथ क्या किया, बाकी जो हमारे शाहीन थे उन्होंने क्या किया, और फिर 71 में भी इवन पाकिस्तान के लिए मुश्किल का वो साल था, लेकिन उसमें क्या किया, जो पाक एयरफोर्स है, पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है, इन्होंने तो इंडियन एयरफोर्स को हमेशा मारा है। और इस दफ़ा तो ऐसी धाक बिठाई उन्होंने कि वो मतलब ये है कि आप देखें ना कि वो राफेल को लेकर और पूरी की पूरी जो इंडिया की एयरफोर्स है, आपको पता है कि वो कश्मीर से पठानकोट वगैरह से अम्बाला, जालंधर, हरियाणा, क्या इनके जो अमृतसर वगैरह में कहीं भी किसी भी जगह पे 300 किलोमीटर की रेंज से दूर ले गए अपने जहाज़, उनको वहाँ ग्राउंड कर दिया। सो इसलिए वो डरते हैं, खौफजदा हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 300 की बजाय 500 वाले मिसाइल निकल आए तो फिर वो क्या करेंगे। सो मोदी का ये नहीं, हमारे पास 500 वाले मिसाइल हैं, बिल्कुल है। मोदी का मसला अब ये है कि वो भारत के अंदर एक लड़ाई एक शुरू हो गई है, उनकी कौमी सतह पर सियासी लड़ाई एक हो रही है, जिसमें मोदी से ये सवाल किया जा रहा है कि भाई आपका मिशन क्या था, आपने ये सारा कुछ क्यों किया, आपने अपनी एक इलेक्शन स्पीच जो है उसको मुल्क की जो पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों बनाया उसको एक इलेक्शन जीतने के लिए। वो क्वेश्चन जो पाकिस्तान में संजीदा हल्के करते हैं, वही क्वेश्चन हिंदुस्तान में भी बाद संजीदा हल्के अब अपने प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। जी जी, कि आपने कुछ सीटें जीतने के लिए पूरे बरसगीर को आपने जंग के धाने पर ला खड़ा किया, ये ऐसा क्यों किया। सो इसकी वजह से भारतीय वज़ीर आज़म को ये परेशानी है और वो ये बयानात दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के लिए उसमें तशवीश का पहलू ज़रूर है, इसलिए कि जो इश्यूज़ हैं वो बाकी हैं। कश्मीर का मसला उसी तरह बरकरार है,
اس میں اب پانی کا سنتاز کا معاملہ جو ہے یہ بھی شامل وہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے اس مادے کو متنازع بنا دیا. اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ماحول برقرار رہے اور بھارت ہمارا پانی روکے. یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیر کے عوام کو مسلسل بھارت اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بناتا رہے. اس کے بارے میں دیکھیے ایک وقت آئے گا جب پاکستانی قوم پوری کی پوری اٹھ کھڑی ہوگی کہ ہم نے کشمیریوں پہ یہ ظلم بند کروانا ہے. اس وقت تو ہمارے حکومت روک کے رکھتی ہے, ابھی تو ہم ظاہر ہے سفارتی سطح کے اوپر اخلاقی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا ہندوستان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ابھی آپ نے دیکھا کہ کل کے دن انہوں نے کیا حرکت کی. کل انہوں نے اپنے کئی ایک سرحدی اضلاع جو ہیں ان میں دوبارہ سول ڈیفنس کا پہلے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا, اس کے بعد رات کو پھر خود ہی اس کو کینسل بھی کر دیا. تو یہ وہاں پہ ایک ہڑبونگ سی مچی ہوئی ہے, اس میں وہ یہ معاملات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں بھی کسی بھی لمحے پر یہ اطمینان نہیں ہے, کیونکہ جو جنگ کا ماحول ہے جس کو وہ آپریشن سندور کا برقرار رکھنے کا بھی جاری رکھنے کا اعلان وہ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارتی حکومت کسی وقت بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں سرحدوں پر پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں. اگرچہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھارتی سیکرٹری خارجہ ہے ان کو امریکہ میں بڑی شٹ اپ کال ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کانٹیننٹ میں جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں یعنی ایک سیاسی طور پہ جغرافی طور پر ایک استحکام کی صورتحال ہو. لیکن اس کے باوجود پھر میں بار بار یہ بات دہراؤں گا کہ بھارت کی حکومت جو ہے جس طرح کے جنونی وہاں پہ اقتدار پہ اس وقت قابض ہے, وہ کسی وقت بھی اپنے ملک کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ایک پرابلم بنا سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کے جو کل جو میسج تھا بھارت کی قوم کے نام تھا پاکستان کی طرف سے, دفتر خارجہ نے جو میسج دیا وہ میسج یہ تھا کہ بھارتی نوجوان جو ہیں وہ جو نفرت انگیز اور جو بیانات ہیں, اشتعال انگیز بیانات ہیں ان کے پرائم منسٹر کے, ان سے بچے اور امن کی راہ اختیار کریں. امن کی راہ اختیار کریں, اس پر مزید بات کریں گے. فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
जरा सोचिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए आप अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी को माजूरी से बचाने के लिए इस दस्तक पर दरवाजा नहीं खोल सकते। बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार उम्र भर की माजूरी बन सकता है, यहां तक कि किसी मुश्किल में अपनी जान बचाने से मफलूज कर सकता है। याद रखिए, पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए जब भी पोलियो टीम दरवाजा खटखटाए, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के कतरे जरूर पिलवाएं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या मोदी सरकार जो है अभी भी जंगी जो उसने एक जुनून की कैफियत पैदा कर रखी है, तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान की इस तरफ हमला करने का रिस्क ले सकता है? सजाद अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी खालिद फरूकी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले एक एनालिसिस दिया, उसके बाद भी आप ये समझते हैं कि इंडिया ये रिस्क लेगा? क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बेशक मोदी है, लेकिन वहां पर और भी तो कुछ फैसला साज कुव्वतें हो सकती हैं जो मोदी को इस तरफ आने से रोकें। भट्ट साहब, असल बात यह है कि जो जब से मोदी वज़ीर आज़म बने, आपने देखा ही है कि उन्होंने ऊपर नीचे 3 एक तरह के जो जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कहे जा सकते हैं, वो उसने कश्मीर के महाज पे किए। क्योंकि ये बीजेपी का जब से मोदी पावर में आए, उनका एक मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है जिसको हम बोलते हैं, उनका कहना है कि वो हमने वापस लेना है। और इस दफ़ा भी जब ये इलेक्शन होने जा रहा था, उनका तीसरा इलेक्शन, तो उनके जो योगी हैं उन्होंने कहा जी कि आप इस दफ़ा मोदी साहब को वोट दें और आप देखिएगा कि पीओके वापस आ जाएगा। तो उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वो टारगेट है उनका स्ट्रेटजिकली, और उसी को हासिल करने के लिए उन्होंने पठानकोट किया, उसी को हासिल करने के लिए पुलवामा किया, उसी को हासिल करने के लिए पहलगाम किया। आप देखें कि ये बात कोई अखबार नवीस नहीं कर रहे, कोई दूसरा मतलब तज्जिया नगार नहीं कर रहा। यशवंत सिन्हा जो भारत के वज़ीर खजाना भी रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, और जिनकी किताबें भी हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर, उन्होंने कहा जनाब कि ना तो आज तक पठानकोट की इंक्वायरी सामने आ सकी है, ना पुलवामा की, और ना ही पहलगाम की कभी आएगी। और उनका कहना था कि चूँकि इलेक्शंस साथ जुड़े हुए होते हैं और ये मोदी की एक स्ट्रेटजी है। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं इस वक्त वो ये हैं कि बिहार का इलेक्शन वो जितना भी जिंगुइज़म कर ले, वो जीत नहीं सकता। वहाँ पे जो ताज प्रताप यादव है, जो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, जो नए सर्वे जितने भी आ रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो वहाँ के बिहार के जो नेशनलिस्ट हैं, यादव बरादरी हैं या दूसरे लोग हैं, वो इस जंग में जो मोदी की मुनाफकत थी उसको वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं अपने जलसों में हर जगह पे। अगरचे मोदी ने ये जो गुजरात में रोड शो किया और अब पटना में एक रोड शो करने जा रहा है, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि कितनी जमातों के साथ अलायंस किया हुआ है वहाँ पे। और बिहार का जो इलेक्शन है उसमें नीतीश कुमार जो है उसने 105 सीटें इनसे मांग ली हैं, जो कि निसफ उनका जो असेंबली है उसकी, तो वहाँ पे इनको काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है। तो ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना उनकी जिंगुइज़म की, जंग की, ये जो अजीबोगरीब बयानात आ रहे हैं, वो बेसिकली उस क्राइसिस को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं जो उधर डेवलप हो रहा है पॉलिटिकल। लेकिन ये जो फारूकी साहब ने कहा कि हमें चौकस रहना चाहिए, हम तो हमेशा से चौकस हैं, लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, आप देखें आज
یہ جو انڈیا میں ایک ڈسکورس چل رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ جو سیز فائر کروایا ہے اس میں ٹرمپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، پاکستان نے کہا اور ہم نے کر لیا. تو آج اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ وہاں کی عدالت نے جب ان کا ٹیرف کا کیس جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا کہ آپ ٹیرف کے اوپر دیگر ملکوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل جو عالمی سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے پاس اگر یہ ہتھیار آپ چھین لو گے تو انڈیا پاکستان کا جو پیس ہوا ہے جو کہ صرف ٹیرف کی بنیاد پہ ٹرمپ نے کروایا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور ریجن کی سلامتی اس طرح سے خطرے میں پڑے گی، لہٰذا یہ طاقت آپ ٹرمپ کے پاس رہنے دیں. یعنی جب آپ کچھ ڈاکومنٹ لکھ کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ انڈیا اس وجہ سے جنگ نہیں کر رہا اور اس نے ٹرمپ کے کہنے پر جنگ بندی کی. اور وہی نیریٹو اس وقت کانگریس اور دوسری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ وہاں پہ سیل کر رہی ہیں، بیچ رہی ہیں کہ جناب مودی نے تجارت کی بنیاد پہ یہ جو پاکستان نے اتنا بڑا اٹیک کیا اس کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہ گیا. تو یہ کافی حد تک مودی کی سیاست کرائسس میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے اگلے 4 مہینے جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ بہار کے الیکشن کے بعد آر ایس ایس کے اندر بھی مودی کے خلاف ایک کہانی شروع ہو گئی ہے. وہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لیڈرشپ کو، اور آنے والا وقت جو ہے کیونکہ یہ جو مودی کا نیریٹو ہے وہ سنک نہیں کر پائے گا آنے والے جو انٹرنیشنل جو سینیریو بننے جا رہا ہے، اور جو پاکستان انڈیا کا ایک نیا اس جنگ کے بعد جو ایک نئی ایک صورتحال سامنے آئی ہے جس میں پاکستان نے اپنی طاقت منوا لی ہے. اور یہ کوئی طاقت ہمارے کہنے پہ نہیں، میں سمجھتا انٹرنیشنلی ریکگنائز کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایئر ہیجمنی، پاکستان کا جو وار انجن ہے وہ فابہا انڈین سے آگے ہے. اور دوسری بات، ابھی جو بات کر رہے تھے ہم رافیل کی، تو ایک انڈین جرنل پچھلے دنوں کسی پروگرام میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جو چائنیز ایکوپمنٹ ہے شاید چائنیز بھی اس کو اتنے اچھے طریقے سے پروفیشنلی استعمال نہ کر سکیں جتنا پاکستان نے کیا. تو یہ طاقت تو جو ہے اس کو انڈیا مانے یا نہ مانے انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے. سلیم شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے ابھی دونوں ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ان کی باتیں سنی ہیں کہ انڈیا کے اوپر انٹرنیشنلی پریشر ہے، انڈیا کے اندر جو ہے ان کی جو اپوزیشن ہے وہ مودی کے اوپر الزام لگا رہی ہے فالس فلیگ آپریشن کا، اور وہ سوال اٹھا رہی ہے. انڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مودی کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، اور انڈیا کے اندر جو سکھ برادری ہے انہوں نے بڑی واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ میں مودی کی جو جنگوزم ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اسی طرح وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم نے پھر ان کو جس طرح سے 10 مئی کو جواب دیا اور جس طرح سے ان کو شکست فاش دی ہے پاکستان نے، اس کے باوجود بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ والا جو بات ہے یہ میرا خیال ہے ہر وقت موجود رہے گی کہ انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمزور شخصیت ہوتی ہے نا اس نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چلیں کچھ نہیں تو میں ایک بار اٹیک کر کے پھر دیکھ لوں، کیونکہ پاکستان نے اپنی طاقت کا لوہا جو ہے وہ منوا کر پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم نے ایک تو اٹیک نہیں کیا، اور دوسرا جب ہمیں مجبور کیا گیا ہے تو ہم نے چند گھنٹوں میں جو ہے انڈیا کو سبق یاد کروا دیا. اور اب وہ جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 20 سال 25 سال تک جو ہے وہ انڈیا کو اس صورتحال کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جنگ کی طرف دیکھے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے. کیونکہ اب جو دور جا رہا ہے اس میں جنگ میں سمجھتا ہوں کوئی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ 2 روز قبل پھر دوبارہ یہ بات دہرائی ہے کہ اگر انڈیا نے جو اب دوبارہ سے کہتا پھر رہا ہے کہ وہ پانی بند کرے گا، اور اسی طرح DGISPR نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر وہ پانی بند کرنے کی دھمکی بھی دے گا تو ہم پانی بند کرنے کا اس کو وہ سبق یاد کروائیں گے کہ اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی یاد کریں گی. تو لہذا جنگ تو
تو حل نہیں ہوتا. لیکن ہمیں پھر بھی اپنی تیاری بھی رکھنی چاہیے کہ اگر انڈیا ایک ایسا دشمن ہے جو بہت مکار ہے آپ کا مطلب ہے, اور اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خالد فاروقی صاحب, میں آپ کی طرف ایک ایسے پوائنٹ کی اور لے کر سامنے آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا تھا کہ انڈین میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑی وہاں پر مختلف اپروچ کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی بات کرتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ جھجکتے نہیں ہیں, وہ کسی کے اس میں نہیں آتے. یہ ہم نے ساری باتیں سنی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہاں پر انڈین جرنلسٹ آیا کرتے تھے اور یہاں سے جرنلسٹ آیا کرتے تھے, تو اس دوروں میں ہمارے جو دوست وہاں سے ہو کے آتے تھے وہ کافی مروب ہوا کرتے تھے کہ یار وہاں پہ انڈین جرنلسٹ بڑے پڑھے لکھے ہیں, اس طرح کی ہم باتیں سنتے تھے. اب جب یہ جنگ کے حالات بنے تو ہم نے دیکھا کہ وہ گودی میڈیا کا نعرہ جو کہ راہول گاندھی کی پارٹی لگایا کرتی تھی یا راہول گاندھی لگایا کرتے تھے, وہ باقاعدہ گودی میڈیا نکلا ہے. اور ابھی تک اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں پر جنگی جنون جو ہے گودی میڈیا نے قائم رکھا ہوا. ابھی ہوا یہ ہے کہ ایک چینی پروفیسر ہیں جناب وکٹر گاؤ صاحب, ان کو ارناب گوسوامی نے لیا, اور جنرل بخشی جو ہیں وہ اس پروگرام میں تھے, اور پھر جو چینی تجزیہ کار نے جنرل بخشی کی درگت بنائی ہے, دونوں کے ساتھ جو دونوں کے ساتھ کیا ہے, وہ بھی باقاعدہ طور پہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر انڈین جو میڈیا ہے وہ کیوں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا سر, کہ حقیقتیں کچھ اور وہ بیان کچھ اور کر رہے ہیں. دیکھیے, جو مودی حکومت آئی, بی جے پی نے ایک پالیسی کے تحت 2 شعبوں پہ بالکل قبضہ کر لیا وہاں پہ. ایک, انہوں نے سپیریئر کورٹس کو بھی متاثر کیا اور ان پہ قبضہ کیا, اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ فلاں سال میں بابری مسجد کیس کا فیصلہ ہوگا, سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ دیا جائے گا, یہ معاملات جو ہے نا ان کو اس طرح سے دیکھا جائے گا. اور مجھے حیرانی ہوئی کہ جو کچھ وہ بتا رہے تھے, وہ مودی کے حامی نہیں تھے بہت زیادہ, انہوں نے جو کچھ بتایا تھا بالکل ویسے ہی ہوا. اچھا, اس کے بعد پھر اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا میڈیا, جس کو ہم اعتدال پسند میڈیا سمجھتے تھے, جن لوگوں کو ہم کچھ سیکولر سمجھتے تھے, جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کوئی بات کبھی کر سکتے تھے یا جمہوریت کی بات کرتے تھے, وہ سارے کے سارے ہندوتوا کے پجاری نکلے. ان سب نے جا کے پناہ کہاں لی بی جے پی کے اندر, یا وہ خوفزدہ اتنے ہو گئے ہیں. یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ مودی حکومت نے اور بی جے پی نے اپنے میڈیا کو خوفزدہ بہت کیا ہے. جتنے لوگ ہیں وہاں پہ, کون شخص ہے, کون آدمی ہے جو اٹھ کے وہاں پہ بات کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, آپ جانتے ہیں کہ باقی ریاستیں جو ہے یو پی وغیرہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. اب اس سارے میں کیا وہاں پہ میڈیا کا کوئی رول تب سامنے آیا تھا جو آج ہم یہ بات کر سکے؟ اس وقت بھی میڈیا کا رول سامنے نہیں آیا. اس کو بھی سوشل میڈیا بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ کسی حد تک بتاتے تھے, کسی حد تک بات کرتے تھے. اور وہاں پہ دیکھیے, وہ جو جواہر لال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے تھوڑا بہت اس میں انہوں نے سٹرگل کی, لیکن اس سٹرگل کو کس طرح کچلا گیا, کس طرح ان اسٹوڈنٹس یونین کے جو لیڈر تھے ان کو پکڑا گیا, ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے. مسلمانوں میں سے ایک نوجوان جو کہ وہاں کے سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے رن کر رہا تھا, اس کے خلاف کتنے مقدمات بنے. جب یہ مقدمات اتنے بنے تو میڈیا واقعتاً وہاں خوفزدہ ہو گیا. پھر انہوں نے وہاں پہ بڑا جو پبلشنگ یونٹ تھے اور ان کے پورے ادارے تھے, ان سب کو خرید لیا. اور مودی نے اس کام کے لیے جو اپنی پارٹی کے وہ سرمایہ دار جو تھے ان کو استعمال کیا, ان کے پیسوں سے انہوں نے بڑے جو ان کے ادارے تھے, نیوز کے جو ادارے تھے, ان کو خرید لیا. میڈیا کو انہوں نے, میڈیا ہاؤسز انہوں نے خریدے. اس کی وجہ سے ہی وہاں پہ اب بات کرنے والا کوئی نہیں رہا. جن چند لوگوں کے بارے میں ہم سنتے تھے, ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہاں خاتون وہاں جو برکھا دت ہیں ان کے بارے میں ان کا نام لے چکے ہیں. یہ گوسوامی وغیرہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ گند بولتے ہیں وہ سارا کچھ ہی ہم جانتے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ لوگ اب بھی موجود ضرور ہیں, مگر وہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہے سر. نہیں, وہ اپنے پرائیویٹ ولاگز کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹ ولاگز کر رہے ہیں. ان کو مین اسٹریم میڈیا ان کا وہاں پہ ان کا کوئی داخلہ ہی بند ہے. جو وہ ولاگ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک بات ضرور ہوئی ہے. اب میں جو بی جے پی کا اپنا موقف اور بی جے پی حکومت کا جو موقف آ رہا ہے, یہ دونوں کو میں ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں. اب پہلی بار وہاں پہ یہ جب جتنے دن گزر گئے ہیں, اب وہ بات کر رہے ہیں اپنی معیشت کی کہ بھارت تو اپنی معیشت کو بہتر بنانا چاہتا ہے, ہم کیوں جنگ میں رہیں گے, پاکستان ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے اور پاکستان نے یہ کیا اور وہ کیا. یعنی اب وہ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اس طرح بات کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے, اصل میں کرنی چاہیے. لیکن ابھی بھی وہ اپنی حکومت کا وہ مکروہ چہرہ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ میڈیا جو ہے وہاں پہ, اب ہم اس کو اگر کہیں یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے امکانات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, کیونکہ جب تک بی جے پی ہے
تب تک میڈیا آزاد نہیں ہو سکتا. ہاں وہاں پہ کانگریس اور دوسری جماعتیں جو اسپیشلی جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ ساؤتھ انڈیا جو ہے وہاں پہ اگر کچھ جماعتیں جو ہیں وہ یہ رول پلے کرتی ہیں, ان کے اتحاد کامیاب ہوتے ہیں. اگلے الیکشن میں مودی کو جس طرح پچھلے الیکشن میں وہ سیٹیں نہیں ملی, اگلے الیکشن میں کہیں شکست ہوتی ہے, پھر کوئی چانسز ایسے نظر آئیں گے. لیکن ابھی وہاں کا میڈیا جو ہے اس سے آپ جس طرح مایوس ہیں اس طرح میں بھی مایوس ہوں, ہر پاکستانی مایوس ہے. اور وہاں پہ بھارت کے جو سیاسی وہ جماعتیں, آپ دیکھیں نا محبوبہ مفتی سے انٹرویو ہوا وہاں پہ, تو کہا گیا جی آپ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. ان کے میں پاکستان کی حمایت نہیں کر رہی, میں انصاف کی بات کر رہی ہوں. آپ پاکستان کے ساتھ جنگ مسلط کریں گے, آپ جنگ نہیں جیت سکتے. یہ ایک وہاں کی لیڈر کا, وہاں کی لیڈر نہیں بلکہ کشمیری لیڈر کا, کشمیری لیڈر جو وزیر اعلیٰ رہی ہیں, جو وزیر اعلیٰ رہی ہیں, ان کا آزادانہ موقف ہے. لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جو آپ چینی پروفیسر جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاکھڑا وہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ, انہوں نے تو بڑا واضح کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ چین, اور میں سمجھتا ہوں کہ چین پہلی بار اتنا کھل کے ایگریسولی یہ بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی داخلی سلامتی, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت, پاکستان کی سیکیورٹی کا اس کے ساتھ کھڑا ضامن ہے. دنیا کا کوئی ملک دوسری رائے نہ رکھے اور شک میں نہ رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ لڑائی ہوئی ہے یہ بھارت اور پاکستان کی ہوئی ہے, ہمیں اس میں ملوث نہ کریں. لیکن جہاں پاکستان اور چین کا تعلق ہے اس میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, دنیا کو کوئی ملک اس کی برابری نہیں لے سکتا. سو یہ ایک پیغام ہے بھارت کے لیے. اور فیوچر میں جو بھی انہوں نے پلان کرنا ہے, بخشی آئے, گوسوامی آئے, یا اس طرح کے جتنے باقی چہرے ہیں, ہاں وہاں پہ دیکھیے نا کرن تھاپر جیسے لوگ بھی ہیں, جی وہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی بات بھی کر رہے ہیں, بیلنس بات کرتے ہیں. شروع میں انہوں نے بھی پاکستان میں میڈیا سے لوگوں کو لیا اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ اسی لہر کا اس کا حصہ ہیں. پر اب آہستہ آہستہ کچھ عقل ٹھکانے آئی ہے, کچھ یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتے, تو کچھ لوگوں نے بیلنس موقف اختیار کرنا شروع کیا. توقع تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی اور آوازیں بھی جو ہیں ہندوستان میں. اچھا سجاد انور صاحب, اب مودی کی جو اپنا ایک جو جنگی ایک ان کا جنون تھا, اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے دنیا بھر میں اجاگر ہو گیا. یہ جو کشمیری ہیں ہمارے بھائی بہن, ان کے اوپر جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہیں آ سکے, کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ بند تھا, وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کی بندش. ابھی بھی وہاں پر 7 لاکھ سے زیادہ فوج بھارتی جو ہے وہ موجود ہے, اور وہاں پہ ظلم و ستم جاری ہے, مسلسل جاری ہے, پہلگام کے واقعے کے بعد سے مسلسل جاری ہے. یہ جو کشمیری ہیں ان کو سر کبھی آزادی مل سکے گی آپ کے خیال میں؟ اب جو بھی معاملہ چل رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ دنیا اب دیکھ رہی ہے اور پاکستان بار بار کشمیر کی بات کر رہا ہے. جہاں پر بھی سیف رکی مذاکرات ہوں گے یا کسی جگہ کے اوپر دنیا میں فورم پہ بات ہوگی تو پاکستان تو کشمیر کی بات کرے گا. تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ جو قراردادیں ہیں قوم متحدہ کی ان کے اوپر عمل ہو جائے؟ دیکھیں بٹ صاحب, جو پچھلے 25-30 سالوں میں ہم نے کشمیر کے اوپر ایفرٹس کی وہ سمجھیں ایک طرف رہ گئیں, لیکن 9 اور 10 مئی کی رات جو معاملات ہوئے انہوں نے کشمیر کو اتنا بڑا انٹرنیشنلی فلیش پوائنٹ بنا دیا کہ شاید ہم ایفرٹ کر کے بھی نہ کر سکتے. یہ مودی کے غلط ایک ایڈونچر کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. ساری دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو نارملائزیشن ہے وہ کیسے ہو, اور سب کو یہ پتہ ہے کہ نارملائزیشن اس وقت تک پاسیبل نہیں ہے جب تک آپ کشمیر کو سیٹل نہیں کریں گے. اور یہاں تک کہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ نے کشمیر کے اوپر بات کرنی چھوڑ دی تھی. برطانیہ نے بھی, جو کہ بہت بڑا سپورٹر تھا کشمیر کی حق خود ارادیت کے لیے, وہ بھی خاموش ہو گیا تھا. لیکن ایک دفعہ پھر ٹرمپ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی, اور پھر مودی انکار نہیں کر سکا کہ کشمیر پر بات نہیں ہوئے گی. اس نے اس کو ٹویسٹ کیا کہ ہم بات کریں گے کہ دوسری, لیکن وہ یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کشمیر اور یہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے, اس میں امریکہ کون ہوتا ہے, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کی اس نے. لیکن میں بات پروفیسر گاؤ کی بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے, اچھا جو پروفیسر گاؤ ہیں وہ بنیادی طور پہ چائنا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرح سے ان کے بہت قریب ہیں, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا جب بھی چائنا
کی پلس کو سننا چاہتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی کانٹیکٹ کرتا ہے. میں نے سب سے پہلے CNN پہ ان کی ایک گفتگو سنی تھی. اس کے بعد یہ انڈیا کے چینل کے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے عوام کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس چیز کو انڈرمائن نہ کیا جائے کہ پاکستان کی جو ساورینٹی ہے یا اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا چائنا. اور کل جو جنرل بخشی کے ساتھ اور ارناب کے پروگرام میں انہوں نے کہا, انہوں نے جو ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ کہا کہ کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بنا کے جس طرح سے بغیر تصدیق کے اور بغیر تحقیقات کے انڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. تو اس کی بنیاد پہ کوئی ایڈونچر یا کوئی جنگ یا کوئی اٹیک جو ہے وہ آئندہ برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انڈیا کو کمپلینٹس ہیں تو اس کی ان کو وضاحت کرنی پڑے گی, اس کی انکوائری کرنی پڑے گی اور پھر ہی جا کے اس پہ بات معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا اب جی میں ذرا ایکچولی خالد فروخی صاحب کو تھوڑا سا انوالو کرنا چاہ رہا تھا. خالد فروخی صاحب, یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف, وہ بھی ظاہر ہے صورتحال کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی جو ہے ان کی جو حکمت عملی تھی اس کے نتیجے پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی ہے. آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ہمارے ساتھ ترکیہ کھڑا ہوا, چین تو ہمارے ساتھ ہی ہے. تو یہ پاکستان کی موجودہ حکومت ظاہر ہے ان کی پالیسیز کا, ان کی حکمت عملی کا نتیجہ. ابھی وہ دورے پر گئے تھے, ابھی وہ آذربائیجان کے دورے پہ گئے, ترکیہ گئے, ایران کے, اور اب وہ تاجکستان کے دورے کے اوپر ہے. اس دورے کے مزید کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس دورے کے ساتھ ایک پرانا دورہ جو ہے اس کو جوڑتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 1971 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جی اپنے دوست ممالک کا دورہ کیا تھا. ان کا طوفانی دورہ تھا. جی بالکل. انہوں نے کافی زیادہ ایک ہی جب وہ باہر نکلے تو بہت سے ملکوں میں گئے تھے, اور یہ دورہ بھی مجھے اسی طرح کا ہی محسوس ہو رہا ہے. اس دورے میں, اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان 1971 کا سانحہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑا, اور پاکستان کو اس میں حالات جو تھے مشکل تھے, بہت مشکل تھے, اور بین الاقوامی برادری میں پاکستان کو ایک نئے سرے سے دوبارہ وہ مقام دلانا تھا. اور اس کے لیے بھٹو صاحب کی جو کوششیں یقینی طور پہ اس وقت بھی اور آج بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. اسی طرح شہباز شریف کا یہ کریڈٹ ان کو ساتھ ساتھ فخر کے ساتھ باہر گئے ہیں کہ بھی ہم تو شکست دے گئے ہیں. وہ دوستوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ دوستوں نے جنہوں نے انصاف کے لیے پاکستان کی مدد کی, جنہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کے لیے پاکستان کی حمایت کی, اور جنہوں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی حمایت کی. سو پرائم منسٹر کا یہ شکریہ کا جو دورہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے دوست آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں, تو آپ مستقبل میں ان کو اپنے ساتھ مزید جوڑ کے رکھتے ہیں, مزید جوڑ لیتے ہیں, اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ترکیہ کے خلاف بھارت میں جو ایک مہم چلائی, پوری مہم چلی, ان کے گودی میڈیا نے پوری مہم چلائی, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا, ایران کے خلاف بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا, اور ان کے جو تجارت وہ بند کرنا چاہتے ہیں, اور سارا کچھ کیا. تو ترکیہ کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, اور یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, ان کے تعاون کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح سے آذربائیجان پاکستان ترکیہ کا ایک مشترکہ دوست ہے, اور آپ کو یاد ہے کہ آذربائیجان کی جو ایشوز ہیں, جو ان کے علاقائی تنازعات تھے, ان میں بھی پاکستان ہمیشہ ان کی مدد کرتا رہا. اور پاکستان اور ترکیہ نے ان کے لیے جس طرح سے ان کی جو جنگ تھی آرمینیا کے خلاف, اس میں جس طرح رول پلے کیا تھا نکورنو کاراباخ کے ایشو پہ, تو وہ بڑا مثالی ایک ایشو تھا اور تعاون تھا. اسی لیے جو آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کا تعاون ہے وہ نہ صرف اسٹریٹجک نوعیت کا ہے, ترکیہ کے ساتھ بھی ہے, بلکہ تو جو سرمایہ کاری ہے آذربائیجان کی طرف سے اس کا بھی انہوں نے جو کیا ہوا ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ان سے ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے جو ابھی جو وہ جا رہے ہیں تاجکستان جا رہے ہیں, پہنچ گئے ہیں. اچھا, ایران کا جو دورہ کیا, ایران میں بھی دیکھیے ایران میں کیا ایشو ہے. ایران میں سب سے بڑا معاملہ یہ آیا کہ وہ بھارت جو ایران کا دوست بنتا تھا, وہ بھارت ایران کے سب سے بڑے دشمن کو اس لڑائی کے دوران اپنے اندر لے آیا, اور وہ اس کے جو ٹیکنیکل ساری ٹیمیں تھیں جو کسی وقت بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ, ایسٹس پہ حملہ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا, وہ لوگ بھارت کے اندر موجود تھے. اس کا مطلب ہے وہ ریجن میں لے آیا. تو ایران نے بھی محسوس کیا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. سو یہ دشمن جو ہے بھارت ہے,
ایران کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، یہ ترکیہ کا بھی دشمن ہے، اور یہ افغانستان کا بھی دشمن ہے، چائنا کے ساتھ بھی ان کا پھٹا اور چل یہ رہا ہے۔ طالبان کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ ان کا بھی دشمن ہے۔ جی جی۔ سو یہ جو پھر کچھ مشترکہ قدریں آ جاتی ہیں نا، اسلامی بھائی چارے کی ایک اسلامی جو تعلق ہے وہ بھی مسلم ممالک کا ایک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جس طرح سے بھارت امریکہ کا ٹاؤٹ ایجنٹ بنا اور وہاں سے سارا امریکہ سے بھی اسلحہ لے کے اور اس علاقے میں وہ ساری ایک ماحول ایک بنانا چاہتا ہے، اور پھر ایران کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے بحیرہ عرب میں اپنا وہ چاہتا ہے کہ اس کا سارا تسلط ہو۔ سو یہ دورہ جو ہے بہت ہی پرائم منسٹر کا اہم ہے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی، مستقبل میں کسی خطرے کا مقابلہ اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی۔ ہاں، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ہر لحاظ سے یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ صاحب، میں آپ سے جو اب سوال کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کی اندرونی پالیٹکس کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اور آپ کور بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ کور کیا اس پارٹی کو، میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ ہر روز وہ ایک نئے بیان کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے جو سابق بانی چیئرمین ہیں وہ مذاکرات کے لیے مان گئے، ان کی بہن یہ کہتی ہیں۔ کبھی اگلے ہی دن بانی چیئرمین کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جناب میں تو کوئی بات نہیں کروں گا، اور اس سے اگلے دن پھر ایک بار بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جیسے آج کہا کہ ہم کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان سے کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے، کسی نے کہا ان سے بات کرنے کو؟ بٹ صاحب اصل بات ہی یہ ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے یہ روزانہ جو ہے وہ ایک نیا بیان جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا رسپانس کیا آئے گا، اور اس کا رسپانس بالکل بھی نہیں آ رہا۔ جتنے بھی یہ بیانات اب تک دیے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ جناب ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت سے کریں، حکومت جو ہے وہ آپ کو کچھ ریلیف دے سکتی ہے اگر دینا بھی ہوا تو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، کیونکہ وہ اپنے اس ماضی کو جانتے ہیں کہ جب ان کو ساری طاقت ملی تھی، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر کوئی بل بھی پاس کروانا ہو، بندے پورے کرنے ہو، تو وہ یہ خود یہ اعتراف کرتے تھے کہ مجھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بھی جو ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی سب کچھ ملے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو بالکل انکار کر چکی ہے، اور بار بار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی، ان کی بہن اور ان کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف بیرسٹر گوہر، ان کی طرف سے جو ہے وہ مختلف بیانات آتے ہیں۔ وہ پہلے ایک بیان دیتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، تو پھر دوسرا بیان دے دیتے ہیں کہ اپنی جو سبکی ان کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سبکی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ان کی بہن جو ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے بعد آ کر جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم سے ملاقات کے بعد اسٹریٹجی کے تحت بات کرتی ہے، اور یہ یقیناً بات بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ٹیسٹر کے طور پہ کوئی بات کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ان کو یہ بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ جا کر یہ بات کریں، اگر کوئی ہم سے جو ہے ظاہر ہے وہ بھی وہی جا کے بتاتی ہیں، تو وہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں بالکل شکل میں دنیا کو بتاتے ہیں۔ سجاد احمد صاحب یہ فرمائیے گا، ٹائم چونکہ شارٹ رہ گیا، میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، جب کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا، اگر میں بالکل آپ کو ایک سیدھی بات کروں تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جگ ہسائی ہوتی ہے، اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آتی؟ بٹ صاحب پارٹی تقسیم ہے ان کی، اور خبر یہ آئی تھی پچھلے دنوں کے 2 دن پہلے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں گنڈا پور، انہوں نے کہا تھا کہ جناب کچھ میں نے کہیں پہ بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اور کوئی بات چل سکتی ہے آگے، تو اس کو جو بھی بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بس تحریک کی تیاری کرو، کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اور سیم ڈے ہی شام کو جو ہے وہ علیمہ خان نے کہا کہ بتائیں ہمارے بھائی سے کیا چاہیے آپ لوگوں کو، اور آج علی ظفر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، وہ تو کہتے ہیں میں ملک کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ وہ، تو وہ اپنے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ اس وقت جو بیرسٹر گوہر ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں،
اور وہ خود بھی اپنے وکٹم ہیں بیسیکلی، یہ بھی مودی کی طرح نا اپنے بیانیے کے وکٹم ہیں بنیادی طور پہ. جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میسج نہ چلا جائے گا، ہم کوئی ڈیل کرنے لگے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر جب ان کو خواہش ابھرتی ہے کہ نہیں بات چیت کریں گے تو کوئی یا پھر ریلیف جب انہیں ملے گا، خوف ہوتا ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے تو وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے. ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. کوئی ان سے بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خود بہت کنفیوز ہے کہ بات کرنی بھی ہے یا نہیں بھی کرنی. بٹ صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے نا، وہ ابھی تک اس کھول سے باہر نہیں آئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں ہوں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ الیکٹیبلز بنے ہوئے ہیں، جب اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے. تو میں لہذا پارٹی میں دوبارہ سے انتخابات کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں کا پتہ چل سکے. پارٹی کو تو وہ خود جان بوجھ کے کمزور رکھتے ہیں. بہرحال وہ جو بھی اسٹریٹجی اپنائیں پاکستان کے اندر. خالد فروغی صاحب ٹائم جو کہ شارٹ ہو گیا، تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا. پاکستان کے اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن، دونوں کے دانت کھٹے کیے جائیں گے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. شکریہ. درست، ہر وقت، بر وقت.